अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। इनायतुल्लाह सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दीवार। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी माँ और मेरा बाप 20 साल जुदा रहे। दुनिया की कोई ताकत इनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं सकती थी। इनके दरमियान पत्थरों और मिट्टी की एक दीवार हाइल थी जिसे हम मुसलमानों के बेबुनियाद रस्म व रिवाज और झूठे वक़ार ने आग की दीवार बना दिया था। आखिर बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लाए हुए इनक़िलाब और ब्यास के सैलाब ने 20 सालों के टूटे हुए नाते जोड़ दिए और मैंने पहली बार अपने बाप को अब्बा जी कहा। थोड़ा अरसा गुज़रा, पहले अब्बा जी फौत हुए और 1 महीने बाद माँ जी भी फौत हो गईं। और अब मैं ये कहानी सुना सकता हूँ। ये कहानी सरहद पार से शुरू हुई थी। मैं जब पैदा हुआ तो माँ जी अपने माँ बाप के घर थीं। मैं इसी घर में बड़ा हुआ और जब मैं अपने पराये को पहचानने और नेक व बद को समझने लगा तो मैंने माँ जी से पूछा कि मेरे अब्बा जी कौन हैं और कहाँ हैं। माँ जी ने जवाब दिया कि यही तेरे अब्बा जी हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह समझने लगा था कि ये तो मेरे नाना जी हैं जो माँ जी के अब्बा जी हैं। मेरी उम्र 5 साल हो चुकी थी। अब मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता था। थोड़े अरसे बाद मुझे गलत बातों से बहलाया जाता रहा और आखिरकार मुझ पर राज फाश हो गया। मेरे अब्बा जी इस 6-7 फीट ऊंची दीवार की दूसरी तरफ रहते थे जो हमारी हवेली को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी। एक हिस्सा मेरे नाना जी का था और दूसरा मेरे दादाजी का। मेरी माँ जी और अब्बा जी चचाजाद थे। दादाजी ने वफ़ात से पहले हवेली के दरमियान दीवार खड़ी करके हवेली को दोनों भाइयों में बांट दिया था। दीवार में एक खिड़की रखी गई थी जो मेरी पैदाइश से पहले ही पत्थरों और मिट्टी से भर दी गई थी और इस तरह ये दीवार आग की दीवार बन गई थी जिसे कोई भी फलांग नहीं सकता था। मेरे मामू की शादी दीवार से परे की लड़की से हुई और उसके बदले दीवार के परे के लड़के की शादी मेरी माँ जी से हुई। एक ही खून था, आपस में कोई तनाज़ा न था। दादाजी ने ज़मीन भी बराबर तकसीम करके दोनों भाइयों के नाम करवा दी थी। फिर भी माँ जी ससुराल के यहाँ सिर्फ 1 महीना रह सकीं और 20 साल मैके में बैठी रहीं। फसाद की जड़ मेरी नानी और मेरे अब्बा जी की माँ थी। वो जब दोनों ब्याही हुई इस हवेली में आई थीं तो पहले रोज़ से इनकी आपस में बन न सकी थी। इस वक्त हवेली में कोई दीवार नहीं होती थी। हवेली के कमरे आमने सामने थे और सहन मुश्तरक। दोनों घरों में एक एक भैंस थी। ज़मीन मुश्तरक थी। अनाज एक ही जगह रखा जाता था। जो अनाज फ़रोख्त होता था इसकी आमदनी दोनों भाइयों में तकसीम हो जाती थी। ये सारी बातें मुझे माँ जी ने बताई थीं। माँ जी अपनी माँ जी की वकालत कर रही थीं और सारा इल्ज़ाम मेरी दादी पर आयद कर रही थीं। लेकिन मैं जानता था कि हमारे घरानों में शक व शुबे की बिना पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक दूसरे से दिल की बात नहीं कही जाती। एक दूसरे के हक़ पर डाका डालने को जायज़ समझा जाता है। औरतें अपने खाविंदों, भाइयों और बापों के कान भरकर भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं। मर्दों के सर खुलवा देती हैं और मर्दों की रगें इतनी कमज़ोर होती हैं कि अंधाधुंध एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यही ड्रामा मेरे ख़ानदान में खेला गया। नानी और दादी अपने अपने खाविंदों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये शुबा पैदा करती रहीं कि तुम्हारा भाई अनाज और पैसों का ज़्यादा हिस्सा मार लेता है। और जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चों की मासूम सी तकरार और लड़ाइयाँ माँओं के लिए और बड़ों के दरमियान झगड़े खड़े करने का नहायत अच्छा और कारगर ज़रिया बन गईं। बच्चे तो लड़ते हैं और चंद मिनट बाद सब कुछ फरामोश करके फिर प्यार और मोहब्बत से खेलने लगते हैं। मगर हमारे ख़ानदान में बड़े जब एक दूसरे के मुँह आने लगे तो कदूरत दिलों में घर कर गई और दोनों भाइयों में चपकलिश मुस्तकिल हो गई। जब बच्चे बड़े हुए तो इन पर भी इस कदूरत और चपकलिश का असर हुआ और माँओं के उकसाने भड़काने पर इनके दिलों में एक दूसरे का प्यार ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ ये मुहावरा है कि चचाजाद कभी सगे नहीं होते। मैं समझता हूँ कि ये महज बेबुनियाद मुहावरा है। असल किस्सा यह है कि औरतें चचाजादों को सगा नहीं रहने देती।
اس قباحت کے باوجود جب دو بھائیوں کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ اولاد کے رشتے ناطے خاندان سے باہر طے کر دیے جائیں، کیونکہ خاندان میں بہت کھنچاؤ ہے۔ وہ رسم و رواج کی پابندی کر کے اولاد کو ایک دوسرے سے بیاہ کر اپنی نفرت کے بیج ان کے دلوں میں بو دیتے ہیں۔ جب میری ماں جی کی شادی کا وقت آیا تو ان کے چچا کے گھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جوان تھی۔ میرا ایک ماموں بھی جوان تھا۔ گھر میں نانی اور دادی نے ذرا ذرا سی باتوں سے اس قدر شکوک پیدا کر رکھے تھے کہ دونوں بھائی کئی بار ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہو چکے تھے، مگر اولاد کی شادی خاندان کے اندر ہی ضروری تھی، لہٰذا شادیاں کر دی گئیں۔ دادا جی نے ماں جی کی شادی سے بہت پہلے حویلی بھی تقسیم کر دی تھی اور زمین بھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی اولاد کا آپس کا پیار دو عورتوں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ ایک دیوار دلوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی، دوسری دیوار دادا جی نے حویلی کے درمیان کھڑی کر دی۔ دادا جی کی وفات کے 6 مہینے بعد ایک ڈولی دیوار کے اس طرف سے اس طرف گئی اور ایک ادھر سے ادھر آ گئی، اور تیسرے روز جب لڑکیاں اپنے اپنے میکے گئیں تو ان کے چہروں پر عروسی کی رونق نہیں بلکہ ایسا تاثر تھا جیسے سسرال سے وہ دلوں میں کوئی ناگوار بوجھ اٹھا لائی ہوں۔ دونوں ساسوں نے 20-20 سال صرف کر کے جو نفرت اپنے اور اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کی تھیں وہ ڈولیاں اترتے ہی ظاہر ہونے لگی تھیں۔ ماں جی نے مجھے بہت سی باتیں سنائی تھیں جو میں ساری کی ساری لکھ کر کہانی کو بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ماں جی سسرال میں گئیں تو دوسرے دن اس کی ساس نے ان کے وہ سارے زیور اتروا لیے جو انہوں نے ماں جی کو ڈالے تھے۔ زیورات اتروانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور زیورات اس لیے اور ایسے انداز سے لیے گئے جیسے ماں جی یہ سونا اپنے ماں باپ کو دے دیں گی اور وہ بیچ کھائیں گے۔ میرے ابا جی کی رگیں اپنی ماں کے ہاتھ میں تھیں۔ انہوں نے بالکل نہ سوچا کہ یہ لڑکی اب ان کی بیوی اور ساری عمر کی ساتھی ہے۔ وہ جو بھی کہتے یا کرتے اس بات یا حرکت پر ان کی ماں کا اثر غالب ہوتا تھا۔ ماں جی سسرال گئیں تو دن میں 1-2 بار سین میں کھڑی دیوار کی کھڑکی میں سے اپنی ماں کے پاس آ جاتیں۔ ان کی ساس نے اس پر بھی نہ صرف اعتراض کیا بلکہ ایسے باتیں بنائیں جو کوئی بھی خوددار انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں نانی جی نے وہی سلوک ان کی لڑکی کے ساتھ کیا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ گزرا تھا کہ میرے ابا جی نے میری ماں جی کو اپنی ماں کے بھڑکانے پر ایسا طعنہ دیا جسے ماں جی برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بتایا اور اپنا یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب وہ سسرال نہیں جائیں گی۔ میرے نانا جی نے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ سسرال سے 2-3 پیغام آئے لیکن ماں جی نہ گئیں۔ میرے ابا جی ماں جی کی طرح اپنی ہٹ کے پکے اور خوددار انسان تھے، حالانکہ ایسی خودداری اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ پیغام بھیج دیا کہ اب میں تمہیں اپنے گھر نہیں لاؤں گا، نہ طلاق دوں گا۔ ماں جی نے جواب بھیجا، مجھ پر پنجتن پاک کی لعنت برسے اگر میں تمہارے گھر قدم رکھوں، اور سینے پر لکھ لو کہ تم مرتے وقت تک جب تک میرے ہاتھ کا پانی نہیں پیو گے تمہاری جان نہیں نکلے گی اور تم میرے ہاتھوں میں مرو گے۔ ماں جی نے یہ جواب بڑے غصے کی حالت میں بھیجا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ قصہ سناتے ہوئے مجھ سے کہا، اچھو بیٹے، میں نے ایک عورت کے ہاتھ یہ پیغام بھیج تو دیا، بعد میں بہت ڈری کیونکہ یہ تکبر تھا، اور تکبر خدا کو پسند نہیں۔ میں نے ایک رات 100 نفل پڑھے اور خدا کے حضور رو رو کر بخشش کی دعا کی۔ انسان کو ایسے کلمے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ میرے ماموں کا گھر اجڑ جانے میں بھی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، لیکن ان کی دلہن نے قسم کھا لی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اپنے خاوند کے ساتھ ہے۔ اس نے سارے طوفانوں کا مقابلہ کیا اور خاوند کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میری نانی نے اپنی بیٹی کا انتقام لینے کے لیے اسے پریشان کرنے کی ہر جائز اور ناجائز کوشش کر ڈالی۔ آخر میرے ماموں نے ماں سے کہہ دیا کہ پرائی لڑکی سے بدلہ لینے کی خاطر تم بیٹے کا گھر اجاڑ رہی ہو، اگر تم باز نہ آئیں تو میں اپنی بیوی کو لے کر گھر سے چلا جاؤں گا۔ اس دھمکی کے باوجود وہ بگولوں کی لپیٹ میں آتے رہے اور ہر طرح کی ناگواریاں جھیلتے رہے، مگر اچھے رہے۔ میرے نانا جی نے میری ماں جی کو طلاق دلانے کی بہت کوشش کی لیکن میرے ابا جی نے طلاق نہ دی۔ معاملہ پنچایت اور کچہری تک جانے لگا تو ماں جی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ طلاق کیوں لیتے ہو، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی۔
ادھر میرے ابا جی کو میری ماں جی کے فیصلے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میرے لیے کہیں رشتہ نہ ڈھونڈنا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ دونوں کے اس فیصلے کا جواز یہ نہیں تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی خودداری اور ہٹ دھرمی کا رعب گانٹھ رہے تھے۔ حویلی کے درمیان کھڑی دیوار میں سے کھڑکی نکال کر اسے پتھروں سے بھر دیا گیا اور ماں جی نے اپنے ہاتھوں اپنی طرف پتھروں پر گارے کا لیپ کر دیا، اور اس طرح ایک مرد اور ایک عورت جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یکجا ہوئے تھے، الگ الگ زندگی بسر کرنے لگے۔ میں پیدا ہوا۔ ماں جی اور ابا جی نے ازدواجی زندگی کا جو 1 مہینہ اکٹھے گزارا تھا، اس کی یادگار میرا وجود تھا، جسے ماں نے سینے سے لگا لیا اور اسی کی خاطر جینے لگی۔ اس کے دل میں خاوند کے لیے اگر پیار تھا تو وہ بھی اس نے میرے لیے وقف کر دیا۔ برادری کے بزرگوں نے میرے ماں باپ کا راضی نامہ کرانے پر زور دیا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ماں جی کیسی عورت تھی۔ میں جس زمانے کی بات سنا رہا ہوں، اس زمانے میں لڑکی اور خصوصاً دیہات کی لڑکی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے متعلق کوئی بات زبان سے کہہ سکے۔ ماں جی نے بزرگوں کے بھی منہ پھیر دیے اور کہا کہ میرا خاوند مرد ہوتا تو اپنی کرتا، ماں کی نہ سنتا، اس کا اپنا دماغ ہے نہ دل۔ وقت گزرتا رہا، میں ماں کی گود سے نکل کر صحن میں گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگنے لگا، پھر اسی صحن میں چلنا سیکھا اور میں حویلی کی ڈیوڑی تک جانے لگا۔ یہ ڈیوڑی حویلی کے دونوں حصوں کا مشترکہ حصہ تھی۔ دونوں گھروں کے افراد اسی ڈیوڑی سے اندر باہر جاتے تھے۔ میں نے اس ڈیوڑی میں اپنے ابا جی کو کئی بار دیکھا، لیکن اس عمر میں وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ جہاں تک میری یاد جا سکتی ہے، ابا جی نے کبھی بھی میرے پاس سے گزرتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ گاؤں میں پرائمری اسکول تھا، مجھے وہاں داخل کر دیا گیا۔ جب میں تیسری جماعت میں تھا تو مجھے ایک روز ہم جماعتوں نے بتایا کہ فلاں آدمی تمہارا باپ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں اپنے نانا جی کو باپ کہا کرتا تھا۔ اگر لڑکے مذاق کر رہے ہوتے تو میں ان کے گلے پڑ جاتا، لیکن میرے غصے پر وہ حیران ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ میں نے ماں جی سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، اور جب میں ضد کرنے لگا تو ماں جی نے مجھے بتا دیا کہ تمہارا باپ دیوار کے اس طرف رہتا ہے اور فلاں ہے۔ میں ابھی باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کے قابل نہیں تھا۔ ماں جی کی صرف اتنی سی بات کو سمجھ سکا کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میرے دل میں اس شخص کے خلاف غصہ بھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی باپ کی محرومی کا احساس بھی دل میں پیدا ہو گیا۔ اس روز کے بعد جب ابا جی کا سامنا ہوتا تو میرے ذہن میں کانٹے سے چبھنے لگتے، اور انہوں نے بھی کبھی بھولے سے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ ماں جی میرے متعلق بہت حساس ہو گئی تھیں۔ اسکول گاؤں میں ہی تھا۔ کسی روز میں چھٹی کے وقت راستے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تو ماں جی گھبرائی ہوئی آتیں اور مجھے ساتھ لے جاتیں۔ رات کو مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھیں۔ مجھے ذرا سی تکلیف ہو جائے یا کھیل کود میں ذرا سی چوٹ آ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی تھیں۔ مختصر یہ کہ وہ میری پوجا کرتی تھیں۔ اگر میں ابا جی کا نام لے بیٹھوں تو وہ حقارت سے کہا کرتی تھیں کہ وہ مرد نہیں ہے، اس کا نام نہ لیا کرو، وہ بزدل ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ کسی عورت کو اپنی بیوی اور کسی مرد کو اپنا بیٹا کہے۔ چنانچہ میں نے ماں جی کے سامنے ابا جی کا نام لینا چھوڑ دیا اور انہیں دل سے اتار دیا۔ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک روز چھٹی کے وقت میں گھر کو جا رہا تھا۔ سیاہ گھٹائیں گرج رہی تھیں۔ اچانک اولے پڑنے لگے۔ اولے موٹے بھی تھے اور بارش کی طرح پڑ رہے تھے۔ بعض لڑکے واپس اسکول بھاگ گئے اور کمروں میں جا کے پناہ لے لی۔ بعض دوسروں کے گھروں میں گھس گئے، لیکن میں ماں جی کے پاس جا کے پناہ لینا چاہتا تھا۔ میں گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ گاؤں میں بڑھ کا ایک پرانا اور گھنا درخت تھا۔ مجھے اس کے نیچے رک جانا چاہیے تھا، لیکن میں ماں کے پیار کا مارا ہوا بچہ ماں کے پاس ہی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑھ کے ساتھ چند ایک آدمی کھڑے دیکھے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب سے گزر گیا۔ میرا گھر بہت دور نہیں تھا، گلیوں کے صرف 2 موڑ رہ گئے تھے، مگر اولے تیز ہو گئے۔ بڑھ کے درخت کے قریب سے میں گزرا
تو اولے جو ہر طرف کنکریوں کی طرح گر رہے تھے مجھ پر گرنا بند ہو گئے۔ میں ڈر گیا، لیکن فوراً میں نے اپنے ساتھ کسی آدمی کے قدموں کی آواز سنی۔ میں اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ پیچھے نہ دیکھا کہ کون آدمی ہے۔ اوپر دیکھا تو نظر آیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے میرے سر پر کھیس تان رکھا ہے اور میری رفتار کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں سمجھا گاؤں کا کوئی آدمی ہوگا۔ میرا گھر آ گیا۔ گھر 10-12 قدم دور رہ گیا تھا۔ ڈیوڑی کے دروازے پر ماں جی کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی برستے اولوں میں دوڑیں اور مجھے جھپٹ کر اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ میں دیکھ ہی نہ سکا کہ وہ کون تھا جو مجھ پر کھیسیں تان کر گھر تک لایا تھا۔ اندر جا کر ماں جی نے میرے آگے کھانا رکھا اور غصے سے پوچھا، وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا، کون ماں جی؟ ماں جی نے جواب دیا، تمہارا باپ جو تمہیں گھر تک لایا ہے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون تھا جس نے مجھ پر کھیس تان دیا تھا۔ میں نے ماں جی کو بتایا، میں دوڑتا آ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ بڑھ کے نیچے سے میرے ساتھ لگا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے ماں جی سے پوچھا، وہ میرے ابا جی تھے ماں جی؟ ماں نے آہستہ سے سر ہلایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ اس وقت تو میں 9-10 سال کا بچہ تھا۔ ماں جی اور ابا جی کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آج وہ وقت یاد آتا ہے تو کتنی ہی دیر سوچتا رہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے اس وقت کے تاثرات کیسے ہوں گے جب ماں نے اپنا بچہ اپنے خامے سے جھپٹ کر چھین لیا تھا۔ ماں جی کو ضرور دکھ ہوا ہوگا۔ میں ان دونوں کا خون تھا۔ ابا جی میری ماں جی کی روح اور ان کے جسم کے مالک تھے۔ میں ان کی اجڑی ہوئی ازدواجی زندگی کی یادگار تھا۔ میں آج محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح ماں جی کے آنسو نکل آئے تھے اسی طرح ابا جی بھی گھر جا کر اور منہ چھپا کر روئے ہوں گے، مگر انسانوں نے انسانوں کے دل کاٹ ڈالے تھے۔ میں بچہ تھا، ماں جی کے پیار میں اسی شام تک بھول گیا کہ ابا جی مجھے اولوں سے بچا کر گھر لے گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ماں جی نے جب کبھی ابا جی کا ذکر کیا تو نفرت اور حقارت سے کیا، جس سے میرے دل میں بھی اپنے باپ کے خلاف نفرت پختہ ہو گئی۔ کئی بار ہم ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے، نہ ابا جی نے میری طرف دیکھا نہ میں نے گھوم کر انہیں دیکھا۔ گھر میں باپ کی کمی نانا جی نے پوری کر رکھی تھی۔ نانا نانی اور ماں جی کے دیوانہ وار پیار کا مرکز صرف میں تھا۔ 4تھی جماعت پاس کر لی تو مجھے 4 میل دور شہر میں ہائی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ مجھے شہر تک لے جانے اور واپس لانے کے لیے ایک گھوڑی لے لی گئی اور ایک مزارے کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ مجھے گھوڑی پر شہر لے جایا کرے اور واپس لے آیا کرے۔ برادری کے بزرگوں نے کئی بار میرے نانا اور دادا سے کہا کہ اپنی اولاد کی زندگی تباہ نہ کرو، مگر ماں جی نے صاف انکار کر دیا۔ آخر نانا جی نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے میرا بھائی میرے پاس آئے اور سمجھوتے کی درخواست کرے، لیکن ان کے بھائی نے بزرگوں کی جواب دیا، سر لڑکی والوں کا نیچے ہونا چاہیے، لڑکی والے ہمارے پاس آئیں۔ یہ شرط نانا جی اور خصوصاً ماں جی کو بالکل ہی منظور نہیں تھی۔ میرے ابا جی نے بھی جواب دیا تھا کہ میں مرد ہوں، ایک عورت کی خاطر سر نہیں جھکاؤں گا۔ ماں جی اس جواب سے اتنا بھڑکی تھی کہ انہوں نے صحن میں دیوار کے قریب بلند آواز سے کہا تھا، میں باپ کے دروازے پر پڑی رہوں گی، اس کی غیرت برباد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد سمجھوتے کے دروازے بند ہو گئے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ میں 10ویں جماعت میں تھا۔ اتوار کا دن تھا، اسکول بند تھے۔ گاؤں کے بہت سے لڑکے بڑھ کے درخت تلے کھیل رہے تھے، میں بھی وہیں تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا اور مویشیوں کے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ کئی آدمی چلا رہے تھے، بچوں کو اندر کر لو، دروازے بند کر لو، مست سانڈ آ رہا ہے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل سانڈ ایک گلی سے پھنکارتا نکلا۔ 2 بیل اس کے آگے آگے بھاگے آ رہے تھے۔ اس نے ایک بیل کو ٹکر ماری تو اس قدر تندرست اور توانا بیل زمین پر لڑکنیاں کھانے لگا۔ دوسرا بیل اور تیز بھاگا۔ یہ جگہ گاؤں کے وسط میں بہت فراخ تھی۔ سرحد پار اس قسم کے مست سانڈ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہندو انہیں مقدس سمجھتے تھے اور ان کی خوب خاطر تواضع کرتے تھے۔
सिवाय खाने के इन सांडों का कोई काम नहीं होता था। इनका जिस्म जुस्सा गेंडे की तरह मजबूत होता था और कभी कभी कोई ऐसा सांड बिगड़ जाता तो खूब तबाही मचाता था। इन्हें डरा डरा कर गांव से भगाने की कोशिश की जाती थी। इन्हें मारने से हिंदू नाराज़ होते थे। एक आदमी करीब के मकान से निकला तो सांड सर नीचा करके उसकी तरफ दौड़ा। उसने फुर्ती का मुजाहरा किया और उल्टे पांव घर में दाखिल होकर किवाड़ बंद कर लिए। सांड ने टक्कर मारी तो दोनों किवाड़ टूट गए। वो एक और टक्कर मारने के लिए 5-6 कदम पीछे हटा। हमारी बिरादरी के एक घराने में ऐसा ही एक देव हैकल सांड था जिसे मवेशियों के मेलों पर नुमाइश के लिए ले जाया जाता था और वो 3 साल से इनाम हासिल कर रहा था। ये पाला हुआ सांड था। नौकर इसे टहलाई के लिए बाहर ले जा रहा था। मस्त सांड को देखकर वो मुंह जोर हो गया। उसने नौकर के हाथ से रस्सी छुड़ाई और सांड की तरफ दौड़ा। सांड ने इसे देखा तो फुनकार कर हमला रोकने के लिए आगे बढ़ा। अब दोनों की जो लड़ाई शुरू हुई तो ऐसे लगता था कि जैसे 2 चट्टानें पीछे हट हट कर टकरा रही हों। हमारे बैल ने पीछे हटकर मस्त सांड के पहलू में ऐसी टक्कर मारी कि सींगों की नोकें उसकी खाल में उतर गई। सांड घबरा कर भाग उठा और हमारी तरफ आया। बैल ने उसके पीछे आकर पीछे से टक्कर मारी। सांड की अगली टांगें दोहरी हो गईं। तमाशाई इधर उधर भागे। कई लड़के बल पर चढ़ गए। मेरी शामत जो आई तो मैं ऐसी गली में जा घुसा जो आगे से बंद थी। ये दरअसल गली नहीं, 2 मकानों के पहलू थे जिनके दरमियान 4-5 गज का फासला था और सामने एक मकान का पिछवाड़ा था। ये जगह जो 4-5 गज चौड़ी थी तकरीबन 20 गज लंबी होगी। मैं घबराकर उस जगह जा पहुंचा था। जब मैं वापस होने लगा तो खौफ ने मेरे पांव जकड़ लिए। दोनों सांड सींग उलझाए हुए एक दूसरे को धकेल रहे थे। मेरी तरफ हमारे बैल की पीठ थी और मस्त सांड उसे धकेलकर बंद गली में ला रहा था। उन्होंने गली बंद कर दी थी और वो मेरी तरफ आ रहे थे। इतनी जगह नहीं थी कि मैं वहाँ से निकल भागता। हमारा बैल सांड को टक्कर मारने के लिए तेजी से पीछे हटा, लेकिन सांड जो उसके सींगों से जख्मी हो चुका था इसी तेजी से उस पर हमलावर हुआ। मेरी चीख निकल गई क्योंकि वो मेरे करीब पहुंच गए थे और पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा। मकानों की बुलंदी इतनी ज़्यादा थी कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अब मेरा कुचले जाना यकीनी था। मुझे सांड और बैल की पीठों के ऊपर से सामने बड़ा दरख्त नजर आ रहा था जहां लड़कों ने शोर मचा दिया। अच्छू फंस गया, अच्छू को बचाओ। मैंने कई आदमियों को देखा। वो लाठियां उठाए मस्त सांड के पीछे आन खड़े हुए। सांड को कोई मार नहीं सकता था। फिर 3-4 आदमियों ने सांड को लाठियां मारी मगर इस पर कुछ असर न हुआ। इसने पीछे हटकर हमारे बैल को टक्कर मारी। मेरा सीना हिल गया। हमारा बैल पीछे हटा तो इसकी दुम मेरे मुंह पर लगी। अब दीवार और बैल के दरमियान सिर्फ इतना फासला था जिसमें मैं खड़ा चीख चीख कर रो रहा था। अब मेरे बचने की सूरत यही थी कि हमारा बैल सांड को धकेल कर गली से बाहर ले जाए। इसमें शायद अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी, या शायद सांड पहलू के जख्म से इतना बिफर गया था कि हमारे बैल को वो हिलने नहीं दे रहा था। सांड के पीछे गली के मुंह पर जो लोग खड़े थे इनमें मुझे अब्बा जी नजर आए। वो शायद बाद में पहुंचे थे। इनके हाथ में लाठी या कुल्हाड़ी नहीं थी। सिर्फ 1 सेकंड पहले वो मुझे नजर आए और दूसरे सेकंड मैंने दौड़कर ऊपर उठते हुए देखा और इसी लम्हे वो मस्त सांड की पीठ पर सवार हो चुके थे। लोगों ने इन्हें जोर जोर से पुकारा, पागल न बनो, पीछे कूद आओ। लेकिन वो सांड की पीठ पर सवार होकर आगे सरक रहे थे जैसे उसके सींग पकड़ना चाहते हों। सांड ने सर उठाया और उछला। वो अपनी पीठ पर चढ़े हुए दुश्मन को गिराना चाहता था। अब्बा जी गिरने लगे लेकिन हाथ सांड की पीठ पर रखकर संभल गए। सांड के लिए ये नई मुसीबत थी। वो सर घुमाकर एक पहलू को घूमा और पीठ की तरफ सर मारा। हमारे बैल ने उसका पहलू सामने देखकर वहीं टक्कर मारी जहाँ से उसका खून बह रहा था। सांड पीछे हटा। अब उसका ध्यान पीठ पर भी था।
ہمارے بیل نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور اس کی مڑی ہوئی گردن پر ٹکر مار کر وہاں سے بھی خون نکال دیا، اور جب اس نے سانڈ کو تیسری ٹکر ماری تو سانڈ گلی کے منہ پر پہنچ چکا تھا۔ مگر ابا جی سانڈ کے اچھلنے اور اسے بیل کی ٹکر لگنے سے گر پڑے۔ میں سمجھا کہ وہ کچلے گئے ہیں، لیکن میں خود اتنا ڈرا ہوا تھا کہ آگے بڑھنے سے گھبرا رہا تھا۔ دونوں جانوروں کی اڑتی ہوئی گرد میں سے ابا جی کا ہاتھ نظر آیا، جس نے میری کلائی کو جکڑ لیا اور یہ ہاتھ مجھے گھسیٹ کر لے گیا۔ میں گلی سے نکلا تو سانڈ کو بیل دور لے گیا تھا۔ جو ہی ابا جی نے میرا ہاتھ چھوڑا، میں گھر کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ ماں جی کو کسی نے بتا دیا تھا کہ میں سانڈوں کی لڑائی میں بند گلی میں پھنس گیا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ انہیں اس وقت پتہ چلا جب میں موت کے منہ سے نکل چکا تھا۔ اگر وہ پہلے آ جاتی تو مجھے بچانے کے لیے یقیناً لڑتے سانڈوں کے درمیان کچلی جاتی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب گھر جا کر میں نے انہیں بتایا کہ میں کہاں تھا اور مجھے وہاں سے کس نے نکالا ہے تو ماں جی چپ ہو گئیں اور میں نے ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اب تو میں اچھا برا سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ ابا جی میرے دشمن نہیں ہو سکتے، میری رگوں میں انہی کا خون ہے، انہیں مجھ سے محبت ہے، ورنہ وہ اپنی جان اس طرح خطرے میں نہ ڈالتے۔ راستے میں کہیں وہ مل جایا کریں تو میں اگر انہیں سلام کر دیا کروں تو کوئی بری بات تو نہیں؟ لیکن ماں جی نے کہا کہ وہ تمہیں مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میری سوچوں پر ماں جی کا پیار غالب آ گیا۔ میرے دوستوں نے مجھے اس واقعے کے بعد کئی بار کہا کہ دیکھو اچھو، وہ تمہارا باپ ہے، اس سے ایک آدھ بات کر لیا کرو، لیکن نہ میں نے کبھی ان سے بات کی، نہ انہوں نے کبھی مجھے بلایا۔ مجھے اس بات کا اثر ضرور ہوا کہ اس شام کھیتوں میں جا کر میں تنہائی میں بہت ہی رویا۔ کتنی عجیب اور کتنی دردناک صورت تھی کہ باپ اپنے بیٹے پر جان قربان کر رہا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے تھے۔ ماں جی اور ابا جی کو علیحدہ ہوئے 16 سال گزر گئے تھے۔ دونوں نے شادی نہ کی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابا جی شادی سے پہلے خاصے زندہ دل اور ہنسمکھ ہوا کرتے تھے، مگر اب خاموش طبع اور سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور اسی شہر میں کالج میں داخل ہو گیا۔ زندگی کے 4 سال اور اسی طرح گزر گئے، لیکن اب میرے اندر ایک انقلاب برپا ہونے لگا۔ تعلیم نے میرے دماغ کو دیہاتی زندگی اور اس معاشرے کی بے جا پابندیوں کے خلاف بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا۔ میں کالج میں تیسرے سال میں تھا تو برادری کے بزرگوں سے ماں جی اور ابا جی کو بسانے کے متعلق بات کی، پھر نانا جی اور ماں جی کو قائل کرنے لگا، مگر مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ میری طبیعت میں ابال اٹھنے لگا۔ کالج میں میرا آخری سال آ چکا تھا۔ یہ جنگ آزادی کا وہ ٹائم تھا جب جنگ آزادی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کالج کے ماحول میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی، اور ایک روز کالج میں ہندو مسلم طلباء کا تصادم ہو گیا۔ میرے سر پر زخم آیا۔ شہر کے ایک مسلمان ڈاکٹر سے پٹی کرائی۔ جب گھر آیا تو میرے سر پر پٹی اور کپڑوں پر خون دیکھ کر ماں کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ خشک کھاتے کھاتے بچیں۔ میں نے انہیں ساری واردات سنا دی۔ انہوں نے مجھے کالج جانے سے منع کر دیا، لیکن میں نہ مانا۔ میرے زخمی ہونے کی خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ بیمار پرسی کے لیے میرے گھر آئے۔ میں نے سب کو بتایا کہ کالج میں یہ فساد کیوں ہوا ہے۔ یقین کیجئے کہ گاؤں کے 10-12 نوجوان کلاڑیوں سے مسلح ہو کر تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز تمہارے ساتھ کالج جایا کریں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ ماں جی کو بھی قائل کر لیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے یہ حفاظتی انتظام کر دیا کہ جو مزارے مجھے گھوڑی پر کالج لے جایا کرتا تھا، اسے کہا گیا کہ اپنے ساتھ 2 کلاڑیاں لے جایا کرے۔ میں کالج جاتا رہا۔ میں گھر آتا تب ماں جی کے منہ میں روٹی کا نوالا جاتا، ورنہ نانی جی بتایا کرتی تھیں کہ ماں جی دن بھر پریشان ذہن میں پھرتی یا دروازہ کھول کھول کر دیکھتی رہتی تھیں۔ 2 مہینے بعد شہر میں ہندو مسلم تصادم کی وارداتیں ہونے لگیں اور ان کی خبریں گاؤں تک پہنچ گئیں۔ ایک روز
ایک روز میں کالج گیا تو مسلم طلباء کے اجلاس کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی کہ سورج آخری منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں گھوڑی پر بیٹھا اور گاؤں کو روانہ ہوا۔ گاؤں تھوڑی دور رہ گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ابھی اندھیرا پھیلا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ دائیں طرف مجھ سے کوئی 200-300 گز دور ایک آدمی فصلوں کی اوٹ میں گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اور اس نے کلاڑی اٹھا رکھی تھی۔ میں اسے پہچان نہ سکا اور نہ ہی میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ دی۔ وہ کسی گاؤں کا کوئی آدمی ہو سکتا تھا۔ ذرا آگے گئے تو مزارع جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بولا، آپ اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے والد صاحب ہیں۔ میں نے انہیں آپ کے کالج کے قریب گھومتے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ اجلاس میں گئے تو وہاں سے 2-3-4 بار گزرے تھے۔ جب آپ گھوڑی پر بیٹھے تو بھی میں نے انہیں دیکھا تھا۔ کوئی چیز میرے حلق میں اٹک گئی۔ میرا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ میرا باپ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ اب تو میرا احساس بھی بیدار ہو گیا تھا۔ باپ کے جذبات کو میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ یہ خون کا رشتہ تھا جس نے باپ کو سایہ بنا رکھا تھا۔ جی میں آئی کہ ابا جی سے جا ملوں، گھوڑی انہیں دے دوں اور خود پیدل چلوں، لیکن ماں جی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو ماں جی بہت ہی پریشان تھیں۔ انہوں نے رو کر کہا کہ میں کالج جانا چھوڑ دوں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں تسلی دی، مگر یہ نہ بتایا کہ ابا جی بھی میرے ساتھ تھے۔ اب کالجوں میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ طلباء کالج جاتے ضرور تھے، مگر جلسے جلوسوں میں جا کے شریک ہو جاتے تھے۔ 3 جون کی شام برصغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے تصادم کی، قتل عام کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ کالج جانا تو بند ہو چکا تھا۔ جب خون کا سیلاب ہمارے گاؤں کے قریب پہنچا تو شہر کے مسلم لیگی ورکر ہمیں شہر کے پناہ گزین کیمپ میں لے گئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ نکل گئے، کچھ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر گاؤں میں ہی رہے۔ شہر سے میرے کالج کے 4-5 دوست آ گئے تھے۔ وہ میرے خاندان کو، جس میں نانا، نانی، ماں جی اور میں تھے، گھر سے ہمیشہ کے لیے ایسی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جس کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس تک پہنچ سکیں گے۔ میرا ماموں اپنے بیوی بچوں سمیت گاؤں میں رہ گیا اور ابا جی کا کنبہ بھی وہیں رہا۔ میرے ماموں نے میری نہ مانی۔ اللہ انہیں اور ان کے بیوی بچوں کو جنت نصیب کرے۔ مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ ان کی قبریں نہیں بنی اور نہ ہی کسی نے ان کا جنازہ پڑھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کو آگ لگا دی گئی تھی اور کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا۔ شہر کے کیمپ میں پہنچے اور جب کیمپ پر بھی بھیڑیے قرانے لگے تو نفسا نفسی کے عالم میں راتوں کی تاریکیوں میں کنبے پاکستان کی طرف بھاگنے لگے۔ ہم شہر کے کیمپ سے بھاگے، کھیتوں میں دوڑے، کانٹوں پر چلے، بھوکے پیاسے، بے بس، تھکے ماندے۔ راستے میں نانا جی نے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ میت کو ایک گڑھے میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ 1 میل اور چلے تو نانی کا بوڑھا جسم بے جان ہو کر پرائے دیس کی نظر ہو گیا۔ میں نے اور ماں جی نے ہاتھوں سے مٹی کھودی اور نانی جی کو دفن کر دیا۔ ہم نے فاتحہ پڑھی مگر رونے کی ہمت نہیں تھی۔ راستے میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، وہ سب پاکستان پر قربان ہو گئے تھے۔ میں ماں جی کو ساتھ لیے اگست کی جھلساتی ہوئی دوپہر میں چلتا گیا۔ راستے میں ماں جی کو کندھوں پر بھی اٹھایا، گندا پانی بھی پلایا، مکئی کے کچے بھٹے بھی کھلائے، اور رات کو جب ہم بیاس کے کنارے پہنچے تو دریا سیلابی تھا۔ پلوں سے گزرنا خودکشی کے برابر تھا۔ دور دور تک مسلمان اکیلے اکیلے، کنبہ کنبہ بکھرے ہوئے پاکستان چلے جا رہے تھے اور آگے بیاس نے راہ روک رکھی تھی۔ بعض لوگ قریب سے گزر جاتے تھے مگر پہچانے نہیں جاتے تھے۔ یقین کیجیے کہ ایک مقام پر مجھے اپنی ماں کوئی اجنبی عورت لگی۔ میں خود محسوس کرنے لگا کہ میں ماں جی کا اچھو بیٹا نہیں، معلوم نہیں کون ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیلنے تک دریا کے کنارے ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ بعض مسلمان گر پڑے اور معلوم نہیں کہ سو گئے، مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔
میں اور ماں جی بھی کنارے پر لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی۔ جسم کا انگ انگ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں کہ رات کتنی گزر گئی تھی کہ مہاجرین کے بے پناہ شور سے آنکھ کھل گئی۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ رہا تھا۔ میں نے جب مہاجرین کی چیخوں کے ساتھ جیکارے سنے تو سمجھ گیا کہ قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ دریا سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے مسلمان دشمن سے بچنے کے لیے دریا میں کود رہے ہیں۔ دریا میں سے بھی چیخیں اٹھنے لگیں۔ میں نے ماں کا بازو پکڑا اور اللہ کا نام لے کر دریا میں اتر گیا۔ دریا تیز تھا۔ میں تیرنا جانتا تھا مگر جسم تیرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ صرف جذبہ تھا، یا شاید ماں کی محبت تھی، یا شاید خوف کی انتہا تھی کہ جسم کی سوئی ہوئی قوت بیدار ہو گئی۔ میں نے ماں کو اپنی پیٹھ پر لٹا لیا اور تیرنے لگا۔ آگے سیلابی لہریں اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگیں۔ زبان پر خدا کا نام تھا، کلمہ طیبہ کا ورد تھا اور میں لہروں سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ میرے قریب سے انسان بہتے گزر رہے تھے۔ جو ڈوب رہے تھے وہ چیختے چلاتے چلے جا رہے تھے اور جو ڈوب چکے تھے ان کی لاشیں میرے قریب سے گزرتی جا رہی تھیں۔ میرے بازو چل ہو چکے تھے۔ میں دریا کے وسط میں پہنچ چکا تھا جہاں سیلاب کا عتاب انتہا پر تھا۔ میں 1 گز آگے بڑھتا تو سیلاب 20 گز مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میرے بازو اکڑ گئے، جسم پتھر بن گیا اور میں ڈوبنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ماں جی میری پیٹھ سے سرک گئیں۔ میں نے چیخ کر کہا، ماں جی، اور ایک ہاتھ ان کی بغل کے نیچے رکھ کر انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسے نظر آیا کہ دوسری طرف کوئی اور آدمی ہے جو ماں جی کے پہلو کے ساتھ تیر رہا تھا۔ لہریں ہمیں اوپر لے جاتیں اور زور سے نیچے پٹک دیتیں۔ ماں جی ڈوبی نہیں۔ میں ایک بازو سے تیر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے ماں جی کو تھامے رکھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ماں جی کے دوسرے پہلو کے ساتھ جو آدمی تیر رہا ہے اس نے بھی ماں جی کو اس پہلو سے تھام رکھا ہے، ورنہ ماں جی ڈوب چکی ہوتیں۔ میں نے ہانپتی ہوئی اور مری ہوئی آواز میں ماں جی سے چلا کر پوچھا، ادھر کون ہے؟ سیلاب کے شور میں مجھے ان کا جواب سنائی دیا، کوئی بھائی ہے جس نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ میں نے اور زور سے پوچھا، کون ہو بھائی؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کنارہ کبھی نہیں آئے گا اور ہم تیرتے تیرتے خدا کے حضور پاکستان کو دیکھے بغیر پہنچ جائیں گے، لیکن خدا ساتھ تھا۔ سیلاب کا زور تھم گیا اور پانی کم گہرا آ گیا، حتیٰ کہ ہمارے پاؤں تہہ کو چھونے لگے۔ پھر کنارہ آ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندھیرے میں دوسرے آدمی کو دیکھ سکتا۔ وہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ تھا جس نے ماں جی کو سیلاب سے نکالا تھا۔ میں تو ماں جی کو ڈبو چکا تھا۔ جو ہی خشکی پر قدم پڑے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بے ہوشی رہا۔ آنکھ کھلی تو تیز روشنی سے آنکھیں چدھیا گئیں۔ سورج نکل آیا تھا اور میں درخت کے نیچے پڑا تھا۔ مجھے اپنے ایک پہلو کے ساتھ ماں جی اور دوسرے پہلو کے ساتھ ابا جی بیٹھے نظر آئے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ یہ خواب کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں ڈر گیا۔ ان کے ہونٹ بند تھے اور مجھے دیکھے ہی جا رہے تھے۔ میں اتنا ڈرا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ ماں جی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ ان کے بال سیلاب کی مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھے اور مجھے ابا جی کی آواز سنائی دی، گھبراؤ نہیں، مرد بنو، تھوڑی دور اور چلنا ہے۔ میں نے 20 سال کے عرصے میں پہلی بار ابا جی کی آواز سنی۔ شاید اس آواز میں جادو کا اثر تھا کہ میں اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا جی نے پوچھا، اٹھ کے دیکھو، چل سکو گے؟ میں اٹھا اور جواب دیا، ہاں ابا جی، چل سکوں گا۔ ہم تینوں چل پڑے۔ وہ ابا جی تھے جنہوں نے سیلابی دریا میں ماں جی کو سہارا دیا تھا۔ انہیں اندھیرے اور سیلاب کے زور کی وجہ سے نہ میں پہچان سکا تھا اور نہ ہی ماں جی۔ وہ کیمپ سے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کنارے پر آ کر جب میں گر پڑا تو ابا جی نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ مجھے بعد میں ماں جی نے بتایا کہ دریا کے اس کنارے پر بھی بھوکے بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا جا رہا تھا۔ ابا جی مجھے اٹھائے ہوئے چلتے گئے اور جب تھک گئے تو مجھے اس درخت کے نیچے لٹا دیا۔ میں اس دوران سویا رہا یا شاید بے ہوش رہا۔
سرحد دور نہیں تھی، ہم پاکستان میں پہنچ گئے اور وہ منزل پالی جس کی خاطر قوم نے اتنی قربانی دی تھی، جس سے زمین اور آسمان کانپ گئے۔ ابا جی کے کنبے کے تمام افراد گاؤں میں شہید ہو گئے تھے، وہ بھی میرے ماموں کی طرح گاؤں سے نکلنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابا جی نے ہمیں بتایا کہ وہ ان سے ناراض ہو کر شہر چلے گئے تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب میں اپنے کنبے کو لے کر گاؤں سے نکلا تھا، ابا جی بھی میری خاطر اور ماں جی کی خاطر گھر سے نکل آئے تھے اور ہم سے چھپ چھپ کر ہمارے پیچھے چلتے رہے تھے۔ ہم والٹن کیمپ پہنچ گئے، ابا جی بہت روئے اور ماں جی بھی روتی رہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ جب میں ادھر ادھر ہوتا تھا تو وہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے، مجھے صرف یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے، ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے تھے اور ساری کدورتیں دور ہو گئی تھیں۔ ابا جی کی عمر 45 سال اور ماں جی کی 42 سال ہو چکی تھی۔ 1 سال کی خانہ بدوشی کے بعد ہمیں نہایت اچھی زمین مل گئی۔ جب زمین پیسے دینے لگی تو میں نے اور زمین خرید کر ایک بڑا سا باغ بنا لیا اور ہماری دوسری زندگی کی خوشحالی شروع ہو گئی۔ ابا جی اور ماں جی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ میرے 2 بھائی پیدا ہوئے جو اب کالج میں ہیں، پھر میری شادی ہوئی اور 3 بچے پیدا ہوئے۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، ابا جی 66 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں۔ وفات سے 1 روز پہلے انہوں نے ہنس کر ماں جی سے کہا تھا، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ تم میرے ہاتھوں میں مرو گے؟ اور وہ کتنی ہی دیر ہنستے رہے تھے مگر ماں جی کے آنسو نکل آئے تھے۔ دوسرے ہی دن ابا جی فوت ہو گئے۔ ماں جی ہر وقت خوش رہتی تھیں، لیکن ابا جی کا جنازہ نکلا تو ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کی شگفتگی ابا جی کے ساتھ ہی مر گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی اداسی گہری ہوتی چلی گئی۔ صرف ایک بار انہوں نے میری بیوی سے کہا، بیٹی، سر کے سائیں کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں۔ ابا جی کا ابھی 40واں نہیں ہوا تھا کہ ماں جی کو بخار آنے لگا۔ اسی حالت میں 40واں کیا اور 7ویں روز اچھے سے اچھے علاج کے باوجود ماں جی سر کے سائیں کے پاس چلی گئیں۔